बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। 5 दिसंबर जुमेरात का दिन है। आप सबको मालूम है कि जब मतीउल्लाह जान साहब को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद में और वो मुकदमे की तफसीलात फिर सामने आई, आइस और बंदूक छीन ली और पता नहीं पुलिस वालों को जनाब ओवरकम कर लिया, ओवर पावर कर लिया। जो वाक़या था उस वाक़े में साकिब बशीर साहब जो हैं वो भी डिटेन उनको किया गया और उस दौरान इन पर जो कुछ गुजरी उस ऑर्डील को कि क्या हुआ वो उससे मिलता जुलता है। बहुत सारे लोग जब उठाए जाते हैं उनके साथ लगभग कमो बेश इसी किस्म की सूरत हाल होती है। लेकिन साकिब बशीर वॉज लकी इनफ कि इन्हें कुछ वक्त के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन हैरान कुन बात जो साकिब बशीर ने वापस आने के बाद शेयर की, जिस पर मैंने कहा कि हम इसके ऊपर बात करते हैं, कि जब भी किसी बंदे के साथ पर्सनली इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ज़ाहिर है कि फैमिली परेशान होती है, घर वाले, आपके कज़न्स, आपके रिश्तेदार, फिर आपके दोस्त अहबाब, आपके कॉलीग्स, और उनका जो रवैया है, उनकी जो गुफ्तगू है वो आपका हौसला बढ़ाती है, आपको आगे का रास्ता बताती है। जो रास्ता आगे का पता चलता है वो आपकी जो साकिब बशीर साहब की मैं ज़ुबानी चाहूँगा कि वो बताएं कि इनको किस किस्म के मशवरे मिले। लेकिन आगाज़ में मैं आपको बताऊँ, इसको मैं कनेक्ट करूँगा मरीम नवाज़ साहिबा ने। आपको पता है कि पंजाब की वो वज़ीर आला है। इल्ज़ाम यह है कि वो फॉर्म 47 की वज़ीर आला है। वो अपना इलेक्शन महर शराफत से हार गई थी और ये उनकी फ़र्स्ट इनिंग है एज अ पॉलिटिशियन। उसके उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा अपनी गुफ्तगू में कितनी नरमी आपको उनकी गुफ्तगू में मिलती है। लेकिन कल हैरान कुन तौर पर वो तलबा व तालिबात से बात कर रही थी। उन्होंने जो बयान दिया वो मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा कि असल सियासतदान वही होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। ये मरीम नवाज़ साहिबा की सरमायाकारी सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिज़नेस चलने से पहले फ्लॉप हो गया। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि तलबा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। इसलिए तलबा के हाथ पत्थर या डंडे नहीं देखना चाहती। होनहार तलबा व तालिबात की तालीम मेरी ज़िम्मेदारी है और असल सियासतदान वही होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। फिर मरीम नवाज़ ने कहा कि बंदूक, गुलैल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान की पहचान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पहचान तलबा है। ये चेहरा डी चौक पर बैठकर डंडे और पत्थर चलाने के बजाय कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता ही अच्छा लगता है। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि तलबा के हाथ में डंडे और पत्थर हों। फिर उन्होंने कहा कि यह आवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुँचा? अगर वो पैसा आप तक पहुँच जाता तो करोड़ों बच्चे तालीम याफ्ता होते। वज़ीर आला ऑफिस में अब ऐसी वज़ीर आला है जो आपके मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है। 42 महीने मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत नहीं थी, यानी कि उनके जो इस वक्त, क्योंकि पीटीआई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो आजकल हम नवाला और हम प्याला हैं, तो 42 महीने में जो तालीम हासिल नहीं कर पाई क्योंकि पैसा नहीं पहुंचा, तो मरीम नवाज़ साहिबा बता रही हैं कि लोग तालीम याफ्ता होते अगर हुकूमतें पैसा दुरुस्त लगाती। बहरहाल फिर उन्होंने ये जो गुफ्तगू की है, हैरान कुन तौर पर साकिब बशीर साहब, मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त उस जमात का चेहरा है जो यूथ को गुमराह कहती हैं, जो 63% है पाकिस्तान की, जो पठान को, पूरी एथनिसिटी को बेवकूफ़ करार देते हैं। 4 करोड़ है गालिबन पॉपुलेशन खैबर पख्तूनख्वा की, और ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में आपको मिल जाते हैं। कहते हैं कि जनाब ये बेवकूफ़ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके बारे में ये कहते हैं, 1 करोड़ से ज़ायद है, उनके बारे में ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुर्दे दफनाने के लिए, अपने वालिदैन की लाशें दफन करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सोशल मीडिया को ये गद्दार कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग गद्दार हैं। फिर इंतशारी, फसादी, बलवाई और दहशतगर्द, इस तरह ये ब्रांडिंग करते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की। तो ये मरीम नवाज़ साहिबा का जो पाकिस्तान है जिसके बारे में वो बात कर रही हैं, सरमायाकारी, यहाँ पर जो आपके साथ सूरत हाल हुई, एक तो ज़रा पहले ब्रीफली वो वाक़या बताएं और उसके बाद ज़रा हमें बताएं कि आफ्टर मैथ में क्या हुआ। एक तो वाक़या तो मेरे ख़्याल में हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से सुना होगा। बड़े इख्तिसार के साथ ही मैं बता देता हूँ कि मतलब तकरीबन ये 4-5 घंटे का वक़्त था, 11:15 से लेकर तकरीबन 3 बजे तक का दरमियानी जो वक़्त, तकरीबन 4 घंटे का वक़्त बनता है। तो उस दौरान जो है वो हिरासत में रखा गया, सर पे कपड़ा डाल के रखा गया,
اور یقینی طور پر اس میں فزیکلی کوئی ٹارچر تو نہیں ہوا, کوئی سوالات بھی نہیں ہوئے, لیکن مینٹلی ایک ٹارچر اور اس سے گزرنا جو ہے وہ مطلب ایک سینیریو تو تھا کہ کیا سچویشن ہے, کس کیس میں لائے ہیں, کیوں لائے ہیں, کیا وجہ ہے, چاہتے کیا ہیں. بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ کیونکہ پچھلا پورا دن جو ہے وہ ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے تھے جو پولی کلینک اور جو ہولی فیملی دوسرا جو پمز ہے ان دونوں ہاسپٹلس کا, ان میں صبح 9 سے رات 11 بجے تک, تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ ڈیٹا ایشو ہے اصل میں حکومت کا, اور جو گورنمنٹ ہے وہ پہلے دن سے ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی ایسی ہوا نہیں ہے, تو ڈیٹا بہت کچھ مختلف جو ہے وہ بتا رہا تھا, تو اس لیے بھی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اصل میں جو بات کرنے والی ہے نقوی صاحب وہ ہے اس ایشو کے بعد جو کچھ لوگوں کی جو سوچ ہے, ہماری یوتھ کی سوچ ہے, ہمارے جو دوست ہیں ان کی جو سوچ ہے. ویسے بطور جرنلسٹ میں تو ڈیفینیٹلی ہم پہلے بھی فیکٹس بیسڈ جو اور ہماری جو سٹوریز ہیں, خبریں ہیں, وہ اتھینٹک سورسز سے ہم کنفرم کر کے کراس چیک کر کے خبریں پہلے بھی دیتے ہیں, آگے بھی دیتے رہیں گے. یہ پریشر, یہ چیزیں لگی رہتی ہیں, یہ ہمارے پروفیشن میں. اس کو ہم اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ دماغ پر یا سر پر جو اپنے اوپر طاری کر لینا, یہ کم سے کم میں نے تو نہیں سیکھا. لیکن جو ہم نے بات کرنی ہے وہ لوگوں کی سوچ کیا ہے. لوگ بڑے ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں, ڈفرینٹلی. مطلب پہلے میرا یہ آئیڈیا تھا کہ ہمارے جو جاننے والے ہیں یا ایسے لوگ بھی جو فالوورز ہوتے ہیں, مطلب آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ کی ویورز ہیں, تو ان کی سوچ یہ ہوگی کہ نہیں یار یہ لگا رہتا ہے, مشکل وقت آتے رہتے ہیں, آپ کا پروفیشن ہے, سچ کی قیمت ہوتی ہے, آپ کا کام ہے, آپ اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں آپ کنٹریبیوشن ہے آپ کی, اس مشکل کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی آسانیاں ہو جائیں گی. تو یہ ایک سوچ جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ تھا. لیکن میں حیران ہوا کہ جو میجورٹی سوچ ہے وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کرنا کیا ہے یہاں پہ, اس ملک میں کیا کرنا ہے, نکلے یہاں سے, جائیں باہر کسی ملک میں سیٹل ہو جائیں, وہاں پہ کام کریں, اپنا فیوچر بنائیں, بچوں کا فیوچر بنائیں, فیملی کا فیوچر بنائیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ جو سوچ ہے نا, مطلب میں نے اس واقعے کے بعد جو لوگ ملے ان میں سے میجورٹی کی یہ سوچ, اور یہ خوفناک ٹرینڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو احباب اقتدار ہیں, جو اس ملک کی پالیسیز بنانے والے ہیں, جو اس ملک کے فیوچر کا تعین کرنے والے ہیں, جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, ان کو اپنی سوچ کو میرے خیال میں تھوڑا سا ریوزٹ کرنا پڑے گا, نظر ثانی کرنی پڑے گی. جو یوتھ ہے خاص طور پر, جو مطلب ایک پوری جنریشن ہے, وہ مختلف سوچ رہی ہے. تو یہ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ آج جس وقت آپ میرے پاس آفس آئے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک صحافی دوست ہیں, کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی تو میں نام تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا, وہ آئے اور ابھی وہ ریسنٹلی جو ہے وہ گئے ہوئے تھے امریکہ سے وہ واپس آئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جتنے بھی, انہوں نے کچھ عرصہ بے روزگاری کا بھی کاٹا ہے, اور ابھی وہ پروفیشن سوئچ کر کے پی آر کی سائڈ پر چلے گئے. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ مجھے جتنے لوگ ملے ہیں جاننے والے, ان میں سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ میرے سے جھگڑا کیا اس بات پر کہ آپ امریکہ گئے تھے, آپ واپس کیوں آئے, اچھا آپ سلپ کیوں نہیں ہو گئے, آپ وہاں رہ کیوں نہیں گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے, میری بیوی, مطلب لوگ اس چیز کو پریفر کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ انلیگل اور یہ آگے پیچھے ہو جائیں اور غیر قانونی طور پر رہنا شروع کر دیں. سارا اس سیاسی لڑائی کا نتیجہ ہے اور اس کو اس نہج پر لے جانے کا نتیجہ ہے کہ اتنا منفی رویہ اس وقت آ چکا ہے کہ یہ جو تھا نا کہ دودھ کا دودھ ہوگا, پانی کا پانی ہوگا, پھر الیکشن ہوگا, پہلے احتساب ہوگا, پھر انتخاب ہوگا, پہلے یہ ہوگا, پہلے 200 پیشیاں ہوں گی, پھر انتخاب ہوگا, اس نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا. اور حیران کن طور پر ابھی انوار الحق کاکڑ, وہ پرائم منسٹر تھے, نگران وزیر اعظم, وہ بڑا فخر لے رہے تھے کہ جناب یہ پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, بڑی زبردست بات ہے, یہ وہ ایسٹ ہے جو پاکستان سے باہر جا رہا ہے. لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے. حیران کن طور پر ثاقب بشیر صاحب, لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر نہ صرف یہ جا رہے ہیں بلکہ آپ ابھی
کوئی صحافی ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کے رشتہ داروں نے اپروچ کر کے یہ نہ کہا ہو. سب کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نا بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں, ہم کو ایک فون کریں گے تو بڑا آرام سے کام ہو جائے گا. تو لوگ فون کیا کرتے ہیں, وہ جی پاسپورٹ بننے دیا تھا 2 مہینے ہو گئے نہیں آیا. پاسپورٹ کی اپلیکیشنز کا جتنا بڑا بیک لاگ بن گیا, اور یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ شناختی کارڈ لوگوں نے تب بنوانا شروع کیا جب یہ ضروری ہو گیا کہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے, بچوں کے اسکول میں داخلے کے لیے, چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے شناختی کارڈ. پاسپورٹ بنواتے ہی تب ہیں, وہ آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے جب آپ نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے. جاری سمیت جو ویزا کی فیسیلیٹیشن سینٹرز والے جن کے ساتھ ایمبیسیز کے رابطے ہیں, وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ٹاور بنا رہے ہیں, ہمارے سے اپلیکیشنز ہینڈل نہیں ہو رہی, وہ چک شہزاد سے شفٹ کر کے جناب کو F10 میں بڑا ٹاور بنایا جا رہا ہے. یہ ساری صورتحال ہوگی. تو اس میں اور فارن آفس کے باہر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لمبی طویل لائنیں اٹیسٹیشن کے لیے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ صبح 5 بجے 6 بجے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پہنچ جاتے ہیں, لائن میں لگتے ہیں تاکہ ان کا نمبر جو ہے وہ جلدی آ جائے, اور یہ ایک دن کی روزانہ کی بات ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور اس واقعے کے بعد میں نے تو ذاتی طور پر اس چیز کو آبزرو کیا. یہ کہتے ہیں مطلب میں یہ سمجھتا نہیں بولنے کی عیاشی آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے. مطلب یہ بالکل لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب ہم پھر بھی جو ہے وہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ریاست بھی ہماری ہے, یہ جو ہے وہ سرزمین ہماری ہے, انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس پہ رہیں گے, ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. خبر بھی کریں گے, سخت سخت تنقید بھی کریں گے, قیمت بھی چکائیں گے, ہر چیز ہوگی. لیکن اس رویوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے یہ کس طرف جا رہی ہے, اور اس کے اثرات جو آپ نے یہ بات کی, میرا خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے خاص طور پر, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک پوری جنریشن کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. اس کا تعلق کسی آپ میں خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی نہ ہو, پنجاب بھی ہے, پنجاب میں بھی ینگ ہے, یوتھ موجود ہے. تو آپ جب بار بار یہ کہیں گے, آخری جو میرے خیال میں جو کیل ٹھوک رہے ہیں نا, یہ آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی بندش, سست روی, ایکس بند کر دیں, ٹک ٹاک بند کر دیں, یوٹیوب سلو کر دیں, آپ جو ہے وہ جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان کو جو ہے وہ کیپچر کر لیں. کیوں کہ ہم پر کوئی تنقید نہ کرے. انٹرنیٹ کا یوزر جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کا تو کوئی ہے نہیں, وہاں تو بزنس مین ہے سارے, مطلب بزنس کر رہی ہے. مطلب پی ٹی آئی ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نقوی صاحب کے جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک پولیٹیکل جتنا کنٹینٹ آ رہا ہے وہاں پہ انہوں نے جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے نا. تو کیا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان پر صرف پولیٹیکل کنٹینٹ ہے؟ مطلب یوٹیوب کی اگر بات کریں تو کیا ٹریول ولاگنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ, فوڈ کی نہیں ہو رہی, انٹرٹینمنٹ کی نہیں ہو رہی, ڈرامہ انڈسٹری نہیں ہے, فلم انڈسٹری, اور مطلب مزاحیہ بہت سارے پروگرام, اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ. مطلب کریٹو جو لوگ ہیں, مائنڈ ہیں, آئی ٹی سے جو گریجویٹس ہیں, ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ باہر سے آن لائن کام پکڑتے ہیں, کام آن لائن کر کے واپس بھیجتے ہیں, ان کے کلائنٹس جو ہے ان کو وہ بناتے ہیں, اتنا ٹائم لگاتے ہیں. تو آپ نے یوتھ کا اشر کیا کیا ہے؟ مطلب یوتھ کا یہ اشر کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز بند کر کے, سلو کر کے, جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو بٹھا کے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, 8 فروری کو بھی رزلٹس آئے تھے, اور اس کے پیچھے یہی جو مائنڈ سیٹ یہ لے کر چل رہے ہیں نا کہ آپ اس کو 24 گھنٹے آپ برا بلا کہیں گے, دہشت گرد کہیں گے, بلوائی کہیں گے, فسادی کہیں گے. تو اس کے جو اثرات ہیں آپ کو 8 فروری بھی نظر آئے. 8 فروری کو آپ نے اوپر نیچے کر لیا, تو آگے بھی الیکشن تو آنے ہیں. تو اس لیے یہ جو رویہ ہے, اس رویے کو تبدیل کرنے, پالیسیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی سوچ کو جو ہے وہ بدل سکیں. ڈنڈے کے زور پہ سوچ جو ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے, ڈنڈے کے زور پر نہیں بدلتی. اور حیران کن طور پر میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اگر ہلکی سی بھی جو فیوچر کو دیکھنے کا ایک ویژن ہوتا ہے, کسی بھی لیڈرشپ میں ہونا چاہیے, وہ پری ریکوزٹ ہے, وہ ہو تو انہیں اندازہ ہو. ہم جاتے ہیں, ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں لوگوں سے, جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے, نیچے کامنٹس کا آپشن ہوتا ہے, لوگ گفتگو کرتے ہیں. تو جس قسم کا فیڈ بیک آ رہا ہے یہ بہت ہی حیران کن ہے. اور یہ مشورہ دیا جانا آپ کو آپ کے احباب کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, یہ اس سے زیادہ نیگیٹو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ یہ ملک جو ہے اس سے آپ چلے جائیں کہیں, آپ وہاں گئے تھے تو واپس کیوں آئے. اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کام کرنا ہوگا.
اور جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں یوتھ کا، اس کی یوٹیلیٹی فی الوقت لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی پرائیورٹی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے حکومت کی کہ اس کی طرف فوکس کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔